बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न्यू जर्सी अमेरिका का शहर और यहाँ पे इस वक्त हम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे बेशुमार लोगों को शिफा मिली होगी, लेकिन मेरी दिलचस्पी की जो बात है वो ये कि हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब को उनके वालिद मोहतरम की तरफ से एक बीमारी जो है जिगर की लाहक हुई थी। फिर जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब का यहाँ इलाज हुआ और यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया कि आप चंद घंटों के मेहमान हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक कॉल चलाई हुई थी पूरे अमेरिका में कि अगर किसी ने जिगर डोनेट करना है तो हमारे पास एक मरीज़ है और उसको बहुत शदीद ज़रूरत है। और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो माशाल्लाह अब तंदुरुस्त तवाना भी हैं। आज मैं उनके साथ यहाँ पे आया था, उनकी डॉक्टर ने उनको बहुत अच्छे तरीके से चेक किया, एक सिस्टम भी नज़र आया। लेकिन मिर्ज़ा साहब की जो ज़िंदगी चंद घंटों की थी, अल्लाह पाक ने फिर उसको कई महीनों कई सालों पे मुहित कर दिया और अल्लाह उनको मज़ीद लंबी ज़िंदगी अता करे। लेकिन मैं उनसे आप लाजमी तौर पे जानना चाहूँगा कि उनको जब एक गोरे का जिगर लगाया गया है तो अब वो क्या फील करते हैं और अब उनका क्या नज़रिया है कि अपने जो इंसानी अज़ा हैं उनके, क्या वो भी उनको गिफ्ट करने का इरादा रखते हैं कि जब किसी को ज़रूरत हो। तो इस हवाले से जनाब मैं फ़ारूक मिर्ज़ा साहब की जो असल जज्बात हैं वही आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, यहीं पर फ़ारूक मिर्ज़ा साहब का इलाज मान लिया गया। ये उसकी बिल्डिंग है, हर किस्म के मरीज़ों का यहाँ पे इलाज मान लिया जाता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब हैं, वो ले आए हैं मेरे साथ। जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि जब आपको गोरे का जिगर लगा है, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जिगर की बीमारी आपको कैसे लाक हुई? अपना जनाब, पहले तो आपका शुक्रिया, आज आपने कंपनी की आप तशरीफ़ लाए, ये आपके लिए भी एक बड़ा तजस्सुस था। तो आज ये हॉस्पिटल है, इसका नाम है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। ये न्यू जर्सी का शहर है न्यूबर्ग जी। तो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली रटकर यूनिवर्सिटी का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना, वो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में ये एक बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है रिसर्च और डेवलपमेंट। यहाँ का जो लिवर का जो ट्रांसप्लांट, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। तो मैं सर मुझे ये 2014 में मेरे वालिद साहब को लिवर का इशू था, प्रोफेसर हैं, अब दुनिया में नहीं है अभी। तो वो जेनेटिकली मेरे अंदर वो बीमारी ट्रांसफ़र हो गई। तो जब मेरे अंदर वो ट्रांसफ़र हुई तो मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 3 महीने बाकी थे। तो मैं आखिरी बॉटम लाइन, मुझे हॉस्पिटल में मैं एडमिट था तो मुझे बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट दे के उन्होंने फारग कर दिया था कि गो डाई होम। तो मैं जब घर पहुंचा हूं तो हॉस्पिटल ने पूरी अमेरिका में उन्होंने घंटियां बजा दी कि एक बंदा है, उसको अगर लिवर किसी के पास हो तो विस्कॉन्सिन में जो स्टेट है वहाँ कुछ 6-7 घंटे की यहाँ से ड्राइव है। तो वहाँ एक गोरा था एथलीट, 6 फुट 10 इंच कद उसका और 28 साल उम्र उसकी डेथ हो गई थी। तो उसका लिवर मेरे साथ मैच हो गया। किसी हादसे में उसकी डेथ? हाँ, कोई हादसे में। और उसका कोई मुझे इतना ज़्यादा उसका हिस्ट्री का नहीं पता। वो मुझे इन्होंने बुला लिया, 3 लोगों को बुलाया था, 2 बंदों की रास्ते में डेथ हो गई और मैं आखिरी सांसों में 30 मिनट में पहुंचा इधर। आई बिकेम लकी। तो वो जो लिवर था वो उन्होंने एयर एम्बुलेंस के ज़रिए वो यहाँ पहुँचाया। तो मेरी कोई 16 घंटे की सर्जरी थी। तो अल्लाह ताला ने वो पैवंदकारी कामयाब की और बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से लेके अब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं एक बहुत ही हैप्पी और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता हूँ। लेकिन ये है कि ये एक मेंटेनेंस जो है और उसकी सुपरविज़न वो ये है, वो एक बड़ी यूनिक है। तो मुझे ना सिर्फ अपने लैब्स और डॉक्टर्स के साथ रब्ता और बल्कि जो प्रोटोकॉल हैं वो मुझे वो अदा करने होते हैं। बस मेरी इतनी जिम्मेदारी है।
تو زندگی اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی جتنی ٹرانسپلانٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ گورے کا جگر رکھنے کے بعد اب آپ کے جذبات تاثرات تبدیلی کیا ہے آپ میں؟ بغیر مذاق کے میں یہ بات نہیں سر، مذاق نہیں ہے یہ. میں نے جو تبدیلی محسوس کی ہے نا لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد، اس کو کہتے ہیں کہ یو کیری اے فارن باڈی ان یو. تو پہلی یہ تبدیلی میرے اندر آئی ایک فیئرنیس جس پہ ہم بلیو نہیں کرتے تھے. اچھا، پہلے آپ اتنے فیئر نہیں وہ بالکل جس طرح ٹپیکل ایک ایز اے جرنلسٹ ہمارے چکر ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پروفیشنلی ہم اس کو ادا نہیں کرتے. تو میرے اندر ایک فیئرنیس آئی، اور پھر میرے اندر ایک جو وہ تھا نا شرمندہ رہنا یا اپنے اندر ایک احساس محرومی یا احساس کمتری یا میں نے اندازے لگانے یا کمپیریزن کرنے، وہ ختم ہو گئے. وہ سر ایک ایسا ایک بولڈ رویہ آیا جس سے میرے پروفیشن میں بھی نکھار آیا. میں ہمیشہ سچ پہ بلیو کرتا ہوں اور فیئرنیس پہ بلیو کرتا ہوں، اور میں بالکل پہاڑ بھی ہو تو میں ٹکرا جاتا ہوں. تو مرزا صاحب، گورے کا جگر لگنے کے بعد کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو گورے آپ کے پاس سے گزرتے ہیں یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ کوئی تائی ہے، کوئی چاچی ہے، کوئی مامی ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماسی ہے، کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو کبھی؟ نہیں سر، ایسا کوئی نہیں ہے. وہ ایک ایکویلٹی آ جاتی ہے انسان کے اندر. اچھا. تو ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، چونکہ آپ کا ایک مزاج ہی چونکہ بدل چکا ہوتا ہے. تو اب میرے پیش نظر یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت وہ ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ ایک ایسی اپارچونٹی میں کوشش کرتا ہوں کریٹ کرنے کی جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو وہ خدمت، سروس اور جو ایک ڈیڈیکیشن جو ہے وہ ایک نیچرلی اس ٹرانسپلانٹ کے بعد میرے اندر آئی. تو یہ کوئی ٹیچنگ نہیں تھی، یہ ایک آرگن چینج ہونے سے ایک بڑی ایک جو بدن کے اندر ایک کیمیکل کی وجہ سے یا ایک جو فورن باڈی کی وجہ سے یہ واقعی ایک چینج جو ہے نا ایک بہت ہی ایک ایسی چینج آئی ہے. میں ایک بہت انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں، میں بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو گیا ہوں. تو وہ ایک جو گورے کی سوچ ہوتی ہے وہ ایک بڑی میچور سوچ جو ہے نا وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. میں اللہ کا شکر بہت ادا کرتا ہوں. اچھا مرزا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے کہ اب آگے آپ سے کیا حساب کتاب ہونا ہے؟ یہ کیفیت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن موت جو ہے نا وہ ایک اس ریالٹی ہے. تو جب مجھے انہوں نے کہا کہ 3-4 آپ کے پاس گھنٹے ہیں، تو وہ جو میں نے موت کا جو مزہ جو ہے ایکسپیرینس، وہ میں نے زندہ رہ کے اس کو میں نے ڈاکومنٹ کیا. اس میں یہ ہے کہ چونکہ انسان ایک بڑا ایک اس کے اندر ایک کمینگی بھی ہے لیکن ایک خوف بھی ہے. تو میرے اندر 2 ریلیں چل رہی تھی. ایک ریل یہ چل رہی تھی کہ اب میری موت کے بعد ایک سزا جزا کا ایک عمل شروع ہونے والا ہے. لیکن ایک میرے اندر جو ایک کمینہ انسان ہے وہ بھی ساتھ ساتھ وہ مجھے بہکا رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا، ایک ریل یہ تھی کہ میں نے اس سے زیادتی کی، اس کے ساتھ میں نے جھگڑا کیا، میں نے وہاں فیکٹس چھپائے، میں نے وہاں یہ کیا وہ کیا. تو وہ مجھے ایک ریل یہ تھی کہ اب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میرا ان چیزوں کا حساب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریل وہ چل رہی تھی دماغ کے اندر کہ نہیں میں نے ماں کی خدمت کی ہے، میں نے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، نہیں میں نے بچوں کو پڑھایا جناب، میں نے بڑا عید میلاد النبی کے جلوس نکالے ہوئے ہیں، میں نے مسجد میں حصہ ڈالا تھا. تو وہ ایک مجھے تسلی کی ایک ریل بھی چل رہی ہے کہ جب میں اوپر جاؤں گا تو کوئی نہیں، میرے کریڈٹ ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی انسان کی جو کمینگی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، ریاکاری. تو موت کے وقت بھی جو ہے نا وہ دھوکہ دہی بیسیکلی بھی ہوتی ہے. تو میں نے مرزا صاحب یہ دھوکہ دہی نہیں ہے کہ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوگا نا، کیونکہ جس کو پتہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد اس کو اس عدالت میں پیش ہونا ہے جہاں وہ نہ کوئی گواہ خرید سکتا ہے، نہ اپنی فائلوں میں ٹیمپرنگ کر سکتا ہے. تو وہ اس ذریعے سوچے گا آپ کی طرح کہ میں نے کیا ماں کی خدمت کی تھی، کیا اپنے باپ کو سنبھالا تھا، میں نے کون سی نیکیاں کی تھی. وہ ضرور سوچے یہ کمینہ پن نہیں ہے. بندہ اپنی فائل پہ میں نے 2 ریلیں بتائی ہیں، 2 ریلیں چل رہی تھی. وہ تو چلیں گی. ایک اور ریلیں تھی کہ میں ٹھیک ہوں، میرے کریڈٹ ٹھیک ہے.
دوسری ریل یہ چل رہی تھی کہ ابھی تجھے لمحہ پارٹ ڈالیں گے، جو ہمارا بلیف ہے کہ ہم سزا جو ہمیں موت کے بعد کا جو منظر ہے اس پہ ہمارا بلیف ہے، ہم مسلمان ہیں، تو اسی لیے یہ ایک سزا اور جزا کا اور ایک ریلیف کا ایک مکس جو ہے وہ میرے اندر اس وقت یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ابھی آئے اور کہے کہ آپ میں سے ایک شخص کی موت آئی ہے اور وہ جہنمی ہے تو میں سمجھوں گا وہ میں ہوں، لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر وہی شخص آئے کہ آپ میں سے ایک شخص کی موت آئی ہے اور وہ پکا جنتی ہے تو میں سمجھوں گا میں وہی ہوں۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، خصوصی طور پہ ہمارے جو پاکستانی ہیں مین اور وومن۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صحت مند رہیں اور اپنا جو چیک اپ ہے وہ ہر 6 مہینے بعد کرائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ پیغام یہ ہے کہ ایک انسانیت کی جو خدمت ہے وہ ضروری ہے، آپ فیئرنیس پہ یقین کریں اور گڈنیس آف ہارٹ بہت ضروری ہے، اور یہ چیزیں آپ کو کسی ایسے سٹیج پہ یقیناً آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گی، یا پھر اسی طرح آپ کا آرگن چینج ہوگا تو آپ کے اندر یہ ایک تبدیلی آئے گی۔ تو مرزا صاحب بہت خوبصورت مرزا صاحب اب آپ نے بھی کوئی وصیت چھوڑی ہے کہ آپ کے آرگن جو ہیں وہ آگے کسی بھی جی بالکل، میں آرگن ڈونر ہوں۔ میرے بیٹے نے انکار کیا تھا آرگن دینے سے، تو جب میرا ٹرانسپلانٹ ہوا تو اس نے پہلا جا کے وہ فارم جو ہے تبدیل کیا۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کا جو آرگن ہے، جو جگر ہے، وہ ہیلی کاپٹر پہ یہاں پہ منتقل جی کیا مجھے وہ وسکانسن سے وہ جو ایئر ایمبولینس ہے اس کے ذریعے اسی یونیورسٹی کے جو اوپر ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے تو وہ اس پہ لینڈ ہوا تھا، کیونکہ 16 گھنٹے کی سرجری تھی جس کے اندر کچھ 64 ڈاکٹرز نے اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور یہ ہاسپٹل جو ہے اس کی ایفیشنسی اور جو ٹرانسپلانٹ ٹیم اتنی مضبوط ہے کہ میں 7ویں دن اپنے گھر پہ چل کے آ کے میں اپنے گھر سویا تھا، تو اور انشاءاللہ کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں اور بہت ایک عمدہ لائف گزار رہا ہوں اور بڑی خوشی کی لائف گزار رہا ہوں اور سٹریس کے بغیر میں لائف گزار رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ فاروق مرزا صاحب اپنی جو جگر کی ٹرانسپلانٹیشن ہے اس کے حوالے سے بتا رہے تھے، یہاں چونکہ امریکہ بڑا ترقی یافتہ ہے اور پھر امریکہ سپر پاور بھی ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور لیکن مسلمانوں میں یہ کم ہے، البتہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں یہ زیادہ ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں یا وہ کسی موت کے قریب ہوں، اگر ان کے آرگن کام آنے والے ہیں تو وہ اس کو ایز اے ڈونر جو ہے وہ اپنی وصیت چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے فاروق مرزا صاحب ایک خوش قسمت ہیں کہ 3 لوگ جو تھے وہ اس جگر کے متلاشی تھے جن کی زندگی بچ سکتی تھی۔ 2 جو ہے ہاسپٹل آتے ہوئے جیسا کہ انہوں نے بتایا اللہ کے وہ پیارے ہو گئے، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے اور مرزا صاحب کو گورے کا جگر لگ گیا۔ اب یقین مانے پہلے میں نے کبھی فاروق مرزا صاحب کو اتنے غور سے دیکھا نہیں، مجھے تو اب اچھا خاصا ان کا منہ گورے جیسا لگنے لگا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔